जो है ना पेडेस्टल को फ्रैक्चर करवा दी कि आप कोई भी इंसान मौलाना साहब आपकी वजह से इस्लाम पे ट्रस्ट नहीं करेगा। ठीक है, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिससे भलाई का इरादा करते हैं तो उसको दीन की समझ अता फरमाते हैं। ये है कि कुछ सबूत हो, सबूत के तहत उनको अदालत में लेके जाया जाए और उनसे वहां पर सवालात किए जाए। लिहाजा ऐसा जिंदगी में हमने आज तक नहीं देखा और ना ही किसी सियासतदान ने ये देखा है कि मौलाना जो है ना नैब में जा रहे हैं। कोई दूसरी जमात में से, पीटीआई में से नून लीग में जाए या नून लीग में से पीटीआई में जाए या जो पीपल्स पार्टी में जाए, उस टाइम इनके जहन में ये बात नहीं आती ना। अगर किसी मुल्क की मफाद की वजह से किसी शख्स से हाथ मिलाएं और वो शख्स भी जो कि इस्लाम पर हो, मुसलमान हो, इन्होंने शायद तारीख भी नहीं पढ़ी और इसके बाद इन्होंने एक और कहा कि इन्होंने मौलाना को बदनाम कर दिया। मौलाना जो जितने भी उलमा इकराम है, और भाई मैंने पहले भी बता दिया कि 70,000 उलमा इनको मुत्तफिकुन अपना वो लीडर मानते हैं और इसके अंदर खयानत की। मेरे भाई नैब आपके पास है, इलेक्शन कमीशन आपके पास है, अदालतें आपके पास हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक बार फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और जरूरी गुफ्तगू लेकर हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आजकल एक शख्स जो कि अपने आप को दीनी स्कॉलर भी कहलाता है, अपने आप को जो है ना वो फलसफी भी कहलाता है, और अब सियासत में कदम रखने की शेख हजरत सोच रहे हैं। और अगर देखा जाए तो इनका ना सियासत से कोई दूर दूर तक ताल्लुक है, ना दीन से दूर दूर तक ताल्लुक है और ना फलसफे से दूर दूर तक ताल्लुक है। देखें, मैं आपको पता ही है किसकी बात कर रहा हूँ कि साहिल अदीम, जो कि एक जानी मानी शख्सियत है, जो कि उलमा से लोगों को बदजन कराने के लिए सैर फहरिस्त है इस टाइम। और मैं पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूँ कि इन लोगों से खबरदार रहें, लेकिन साहिल अदीम साहब ने आज तक किसी उलमा को बाकायदा तौर पर शो नहीं कराया कि मैं इनके खिलाफ हूँ। कल या परसों एक इंटरव्यू में इन्होंने रमजान ट्रांसमिशन के नाम पर समा न्यूज पे इन्होंने बाकायदा तौर पर एक बहुत मारूफ दीनी और सियासी शख्सियत के, जिनको लोग मौलाना फजल रहमान साहब के नाम से जानते हैं, उन पर एक बहुत बड़ा टोंट मारा और उस पर एक इल्जाम आयद किया उन पर, और उनके साथ ही तमाम उलमा पर एक इल्जाम आयद किया। इंशाल्लाह आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे और ये बात आप जान लीजिएगा कि जो मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ ये बिल्कुल न्यूट्रल होकर गुफ्तगू करूंगा और आपको हकीकतन पता लग जाएगा कि जो शख्स अपने आप को एक स्कॉलर कहलाता है, इसका कोई स्कॉलर से ताल्लुक नहीं है। ये अगर देखा जाए तो एक नाम नेहात फितना है और लोगों से उलमा को दूर कराने की साजिश कर रहा है। सबसे पहले वो आप गुफ्तगू सुन लें कि जिसमें इन्होंने एक बहुत बड़ी मारूफ शख्सियत पर जो है ना एक टोंट मारा और उन पे एक इल्जाम आयद किया, तो वो पहले वो गुफ्तगू सुन लें। ठीक है, क्यों ये जो फजल रहमान साहब ने अपनी 2 नंबरी खुद ही आश्कारा की कि मैं नादिम हूँ, हमने गेम डाली थी सर आप लोगों के साथ, अब उन्होंने कन्फेस किया ना। हाँ। अब उन्होंने सारे उलमा कराम की जो है ना पेडेस्टल को फ्रैक्चर करवा दी कि आप कोई भी इंसान मौलाना साहब आपकी वजह से इस्लाम पे ट्रस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा आपने ये खयानत की ना, उन्होंने बताया मैंने खयानत की, आपको मैं हार पहनाऊं। जी हाँ, आपने गुफ्तगू सुनी, इसमें साहिल अदीम साहब जो है ना मौलाना फजल रहमान साहब जैसी एक जानी मानी शख्सियत जो है ना उन पर ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि इनको मौलाना नहीं कहना चाहिए, ये खयानत करते हैं। अब देखें, अब एक बहुत बड़ी शख्सियत पर कोई बंदा बात कर देना तो ये आसान बात नहीं होती। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने मौलाना फजल रहमान साहब की थोड़ी सी जिंदगी पर थोड़ी सी नजर डालेंगे, उसके बाद हम आते हैं साहिल अदीम साहब की तरफ। देखिए, इतना बड़ा जो बंदे पे इल्जाम लगा देना, और खाली साहिल अदीम साहब ने जो है ना मौलाना फजल रहमान साहब पे इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि इन्होंने कहा कि बाकी उलमा भी इनको उलमा तस्लीम नहीं करते और उनका सर भी जो है ना शर्म से झुक गया है। तो आइए चलते हैं, पहले मौलाना फजल रहमान साहब की जिंदगी पर नजर डालते हैं और फिर उसके बाद साहिल अदीम साहब का जो झूठ है वो मैं आपके सामने वाजे करूंगा। सबसे पहली बात कि देखें, मौलाना फजल रहमान साहब की जो है, पहले आप दीनी खिदमत देख लें और सियासी खिदमत, दोनों तरफ बात करेंगे। और मैं फिर बता दूं कि मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो गुफ्तगू होगी ये मेरी नहीं होगी, ये अखबारात की होगी, तारीख की होगी, जो लोग उनके बारे में कहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, क्योंकि मौलाना है तो मौलाना की पहले दीनी खिदमत होगी। दीनी खिदमत में मौलाना का ये है कि 70,000 उलमा, मैंने एक जगह पढ़ा कि 70,000 उलमा मौलाना को अपना मुत्तफिका लीडर मानते हैं कि ये हमारे सरबराह हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ा इदारा जिसको वफाकुल मदारिस अल अरबिया कहते हैं,
کہ جس کے تحت ہزاروں حافظ اور ہزاروں جو ہے نا علماء کرام ہر سال فارغ ہوتے ہیں اور اپنی جگہوں پر جا کے دینی خدمات انجام دیتے ہیں، یہ ان کے بھی سربراہ ہیں اور پچھلے چند سالوں میں ان کو اس کا سربراہ بنا دیا جا چکا تھا، لیکن اپنی مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے شیخ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کو اپنا جو ایک عہدہ تھا ان کو نوازا، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ دینی خدمات جو ہے نا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ آ جائیں کہ فلسطین کے معاملے پر دیکھیں، یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو آپ کے بالکل سامنے ہیں، پھر انشاءاللہ الزامات کی طرف بھی جاتے ہیں۔ ابھی فلسطین کا جب معاملہ ہوا، کسی بھی جماعت کے لیڈر نے اتنی پروقار اور اتنی سخت جدوجہد نہیں کی کہ جتنی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی۔ آپ ابھی پچھلے مہینے کی جو ہے نا وہ ریلیاں اور جلسے اٹھا لیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ریلیاں اور جلسے سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہوتا ہے، باطل پر اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کسی اور جماعت نے جہاں پر غزہ کا نام لینے پر بھی آپ کو جو ہے نا سزائیں دی جا رہی ہیں باقی ممالک میں، وہاں ایک شخص یہاں کھڑا ہو کر ایک ریلی نکال رہا ہے اور ایک جلوس نکال رہا ہے اور ایک لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے، یہ عام بات نہیں ہوتی۔ آپ پچھلے دنوں کی ہسٹری اٹھائیں، پچھلے مہینے کی، کہ لاہور، کوئٹہ، اسلام آباد، پشاور، کراچی، ہر جگہ پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی اور ان کے باقاعدہ سفیر کو ساتھ لیا۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ لوگوں نے سامنے نہیں لائی کہ مولانا اس کے بعد قطر گئے اور جتنا امدادی کام یہاں پر مولانا کے ہاتھ لوگوں نے کیا، یعنی کہ جتنی امداد لوگوں نے مولانا کو اٹھا کر دی اور وہ کافی زیادہ آتی ہے، تو وہ ساری جا کر جو ہے نا قطر میں جا کر فلسطین کے جو سفیر ہے، غزہ کے جو سفیر ہے، ان کو حوالے کی۔ اس کے بعد ایک اور بات یاد رکھیے کہ مولانا جو ہے وہ خود بھی عالم ہیں اور خود بھی حافظ ہیں، اور عالم بندہ ایسے ہی نہیں بنتا، بلکہ حدیث میں بھی ایک بات آئی ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العزت جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، تو لہذا حدیث میں بھی یہ بات آ گئی۔ اور اس کے بعد میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ مولانا کا جو تعلق ہے وہ ایک دینی خاندان سے ہے، ٹھیک ہے، اور دینی خاندان کا مطلب کہ جنہوں نے اس ملک میں بہت زیادہ جدوجہد کی، اور ان کے والد دیکھیں، لوگ جو ہے نا اپنے نسب سے پہچانے جاتے ہیں، لوگ اپنے نسب سے پہچانے جاتے ہیں، میں انشاءاللہ بات کرتا ہوں اس بات پہ بھی کہ لوگ اپنے نسب سے پہچانے جاتے ہیں، اور مولانا کا جو نسب ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے باقی سیاستدانوں سے، کیونکہ مولانا کے جو والد صاحب گزر چکے ہیں، مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، انہوں نے مرزائی کو اس پاکستان کی سرزمین پہ قادیانی قرار دینے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا اور لوگوں کی اولاد سے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا، لوگوں کی اولاد سے بھی اس کی تربیت کا پتہ لگتا ہے۔ آپ مولانا کے جو اولاد ہیں جن میں مفتی اسد محمود صاحب سر فہرست ہیں، ان کی تربیت کو اٹھائے تو وہ بھی اسلامی جو ہے نا لباس زیب تن کیے ہوتے ہیں، اور وہ ایک شریعت کا جو ایک پہلو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اور پھر اپنی گفتگو میں بھی ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو شریعت سے اور ہمارے پاکستان کی آئین سے باہر نہ ہو، کی گفتگو ہم نے کئی دفعہ ملاحظہ فرمائی ہے۔ تو یہ مولانا کی ایک دینی خدمات تھی، ٹھیک ہے۔ اگلی بات آتی ہے مولانا کی سیاسی خدمات پہ۔ دیکھیں، میں پھر آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ تمام باتیں جو میں نے تحریر سے لی اور سیاسی لوگوں سے لی اور دینی لوگوں سے لی۔ مولانا کی اگر آپ سیاسی خدمات پہ آتے ہیں، مولانا کی سیاسی خدمات میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ مولانا جو ہے کبھی بھی آج تک کبھی بھی کسی بھی کرپشن کے کیس میں عدالت کا منہ نہیں دیکھا، یعنی کہ کوئی کیس ہوا، وہ آپ پر کسی نے الزام عائد کیا اور آپ کو عدالت نے بلایا ہو، جس طرح باقی سیاستدان جاتے رہتے ہیں، تو اس سے یہ بات پتہ لگی کہ مولانا کا کردار زیرو، مطلب صاف ہے، بالکل صاف ہے، اور مولانا پر بالکل بھی کسی قسم کا کسی نے کوئی الزام نہیں لگایا۔ کیونکہ اگر آپ ہسٹری دکھائیں مولانا کی 30-40 سال کی سیاست کی، مولانا نے بہت کم ایسا ہوا ہو کہ کسی نے مولانا پر الزام لگایا ہو، اور الزام خالی الزام نہ ہو اور الزام لگانے کے بعد آپ کو عدالت میں طلب کیا ہو، ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ الزامات ہر لیڈر پر لگتے رہتے ہیں، دیکھیں الزامات ہمارے بھی لگتے رہتے ہیں، لیڈر وہ بھی لگتے رہتے ہیں، اصل یہ ہے کہ کوئی ثبوت ہو، ثبوت کے تحت ان کو عدالت میں لے کے جایا جائے اور ان سے وہاں پر سوالات کیے جائیں۔ لہٰذا ایسا زندگی میں ہم نے آج تک نہیں دیکھا، اور نہ ہی کسی سیاستدان نے یہ دیکھا ہے کہ مولانا جو ہے نا نیب میں جا رہے ہیں۔ البتہ یہ مولانا کی سیاسی خدمات تھی۔ اور اس کے بعد مولانا جو ہیں ایک بہت زیادہ جو ہے نا پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے اس کا حصہ بھی رہ چکے ہیں۔ البتہ مولانا کے بارے میں بہت سے بڑے بڑے جو ایک
اسکالر سمجھے جاتے ہیں, سیاسی اسکالر سمجھے جاتے ہیں, ان کی بڑی اچھی اچھی رائے آتی ہیں. اب حامد میر صاحب کو سن لیں, وہ مولانا کی بڑی تعریفات کرتے ہیں, اور وہ ایک نیوٹرل ایک قسم کے صحافی ہیں, اور انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا, اور وہ بہت بڑے بڑے علماء کا, بہت بڑے بڑے سیاسی حضرات کا وہ جو ہے نا انٹرویو لے چکے ہیں. اس کے بعد آپ سلیم صافی صاحب کو دیکھ لیں, کہ جو بھی ایک بہت بڑے جو ہے نا ایک پروگرام یعنی کہ جرگہ جس کو چلاتے ہیں, اور اس کو بھی جو ہے نا ان کے بھی بہت اچھے کامنٹس مولانا کے بارے میں آتے ہیں. البتہ جو باتیں فریقین مخالف کی طرف سے مولانا کے پاس ہوتی رہتی ہیں وہ الگ مسئلہ, وہ الزامات ہیں, لہٰذا الزامات ابھی کچھ ثابت نہیں ہوئے. البتہ اس کے بعد میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ مولانا کا جو سیاسی کردار ہے وہ بہت زیادہ صاف ہے, اور اکثر لوگ یہ بات کرتے رہتے ہیں, اور ساحل ندیم صاحب نے بھی یہ گفتگو میں بات کی کہ یہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سے یہ جو ہے نا ان سے ملتے رہتے ہیں. اب اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں. میرا پہلے تو سوال اس شخص سے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دوسری جماعت میں سے, پی ٹی آئی میں سے نون لیگ میں جائے, یا نون لیگ میں سے پی ٹی آئی میں جائے, یا جو پیپلز پارٹی میں جائے, اس ٹائم ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ بندہ وہاں سے وہاں جا رہا ہے, یہ بات جو ہے نا یہ جمہوری کدھر گئی, جمہوریت کدھر گئی, اور یہ ایک جو ہے نا ایک غداری ہے یا بے وفا کہہ لے اس کو, اس ٹائم یہ باتیں نہیں آتی. مولانا اگر کسی ملک کی مفاد کی وجہ سے کسی شخص سے ہاتھ ملائیں, اور وہ شخص بھی جو کہ اسلام پر ہو, مسلمان ہو, انہوں نے شاید تاریخ بھی نہیں پڑھی, کہ تاریخ میں آپ پڑھیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد کے لیے, یعنی کہ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ اپنا جو ایک باؤنڈری ہے, جو ایک اپنا علاقہ ہے, اس کی جو چند شروط اور چند شرائط اور چند قیودات ہیں, ان کے لیے یہودیوں سے معاہدے کیے. آپ دیکھ لیں کہ جب آپ مدینہ میں آئے تو مدینہ میں یہ معاہدہ باقاعدہ طور پر یہودیوں سے ہوا کہ اگر وہاں سے وہ حملہ کریں گے تم ہمارے ساتھ دو گے, ٹھیک ہے, اور تم نے ان کا ساتھ نہیں دینا, اگر وہ تمہارے پر حملہ کریں گے ہم تمہارے ساتھ دیں گے. تو لہٰذا ملکی مفاد کے لیے اگر کسی شخص سے معاہدہ ہو جائے جس کو آپ اپنی نظر میں اچھا نہ سمجھتے ہو, تو لہٰذا اس سے معاہدہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ چند باتیں تھیں جو کہ مولانا کے سیاسی اور دینی کردار کے بارے میں پوزیٹو سائڈ پر ہمیں لے کے جاتی ہیں. اور اب ہم آتے ہیں ذرا ساحل الدین صاحب کی بات کی طرف, کہ انہوں نے مولانا پہ جو ایک بے بنیاد الزام لگائے, کیونکہ ہم نے مولانا کی سیاسی اور جب یہ دینی خدمات جب دیکھ لی تو ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں. اس کے بعد مولانا کے بارے میں جو انہوں نے گفتگو کی کہ ان پر مولانا کا ٹائٹل نہیں لگنا چاہیے. دیکھیں جتنی خدمات اور جتنی جو ہے ان کے ایک پاکستان کے لیے جتنی بھی انہوں نے جو قربانیاں دی, اس کو دیکھتے ہوئے یہ ہمیں لگتا ہے کہ اصل میں جو ٹائٹل ہے نا مولانا کا, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہی لگنا چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور کہا کہ انہوں نے مولانا کو بدنام کر دیا. مولانا جو جتنے بھی علماء کرام ہیں, اور بھائی میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ 70,000 علماء ان کو متفقن, اپنا جو متفقن علیہ یعنی کہ ایک رسی پہ, جس طرح تمام لوگ جو ہے ایک رسی پہ جمع ہو, اس طرح تمام لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب پر, جتنے بھی علماء کرام 70,000 علماء, وہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ جمع ہے, کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا جو ہے نا وہ لیڈر مانتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے دوسری بات یہ کی کہ مولانا نے خیانت کی. میرے بھائی نیب آپ کے پاس ہے, الیکشن کمیشن آپ کے پاس ہے, عدالتیں آپ کے پاس ہیں, ایک بے فضول میں تان و تشریح نہیں کرنی چاہیے. بندے کے پاس ثبوت ہونا, منہ اٹھا کے بندہ جو ہے نا جائے سیدھا عدالت کے پاس اور نیب کے پاس, اور وہاں جا کے کہے کہ یہ ان پر کیس ہے. دیکھیے الزامات ہمیشہ لگتے رہیں, ایسا نہ کریں, آپ جا کے ثبوت دکھائیں, ثبوت نہیں ہوں گے آپ کے پاس, تو لہٰذا آپ کے جو یہ الزامات ہیں نا یہ بے بنیاد ہیں. تو اس سے آج ہمیں یہ پتہ لگا کہ آپ فلسفی بھی نہیں ہیں, کیونکہ فلسفی بندے کا کام ہوتا ہے تحقیق کرنا. آپ نے تحقیق نہیں کی, آپ نے بعض لوگوں کی باتوں میں آ کے مولانا پر تان و تشریح شروع کر دی اور جو ہے نا مولانا پر الزامات لگا دیے. تو کلیئر ہو گیا کہ آپ کا تعلق جو ہے نا کسی فلسفے سے نہیں ہے, کیونکہ فلسفی بندہ تحقیق کرتا ہے. اس کے بعد دین سے تو آپ کا تعلق بالکل نہیں ہے, کیونکہ دین سے دور کرنے پہ آپ تلے ہوئے ہیں, اور دین سے جو ہے نا لوگوں کو بیزار کرنے پہ آپ تلے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد تیسری بات یہ کہ آپ سیاستدان میں, سیاست میں آنے کے جو رخ اختیار کر رہے ہیں علماء سے جو ہے نا, علماء سیاسی علماء کو جو ہے نا تان و تشریح کر رہے ہیں, اس کا تو آپ چھوڑ دیں آپ, کیونکہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. تو البتہ یہ تمام گفتگو سننے کے بعد آپ کو یہ بات ریلائز ہوگی کہ جو لوگ دیکھیں مولانا کا جو کردار شاید آپ کی نظر میں کچھ اور ہو, لیکن ہمیں کتابوں میں یہی ملا کہ ہم نے پوزیٹیو آپ کے سامنے بات کی. ہاں دیکھیں اگر کچھ کمیاں انسان میں ہوتی ہیں, ہر انسان میں, لیکن اس کا جو پوزیٹیو کردار اگر زیادہ ہونا اور اس کی جو ہے نا اچھائیاں زیادہ, تو اس کو زیادہ بیان کرنا چاہیے. تو یہ مولانا کا کردار تھا, میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اور اس کے بعد ساحل ندیم صاحب کا کردار آپ کے سامنے دیکھ لیں, نیگیٹو ہی نیگیٹو ہے. یہ بندہ لوگوں کو علماء سے, دین سے دور کرنے میں تلا ہوا ہے, اور قرآن کی آیتیں پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی آنکھیں کھول کر جئیں اور ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں.
اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے نا یہ ایک جو اس نے شخص نے جو ہے نا مولانا پر الزام لگایا تھا اس کے بارے میں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے آئندہ جو ہے نا ایسی ویڈیو ہماری طرف سے دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔